बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर हम देखेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसके एडवांटेजेस डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजमेंट को क्या इसके एडवांटेज होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको इसका क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी देखेंगे और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को किस तरह हम फुल प्रूफ बना सकते हैं या सिक्योर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आज के लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे ये जो पूरा चैप्टर है आपका जो ए लेवल के कोर्स में आपका A2 में है वो सारा का सारा हम डिस्कस कर पाएँ। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी इसलिए आपको पेशेंस से ज़रा सुनना होगा जी। कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग सिस्टम है बेसिकली आप इसके अंदर जो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसकी नीड क्यों पड़ती है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का प्रोसेस क्या है, इसको कैसे हम अपने सिस्टम में लेके आ सकते हैं अगर प्रीवियसली हम मैनुअल अकाउंटिंग में चल रहे हैं, और इसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं डाटा की इंटेग्रिटी को, और ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वेल, good IT system of computerized accounting will allow all the levels of management to create plans. For example, senior management है जो top management कहते हैं, वो computerized accounting system का अगर वो implement होगा तो वो अपने प्लान्स फ्यूचर के, जैसे बजटिंग हम लोग बात करते हैं, बजट्स और डिफरेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके अपने पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जल्दी से अवेलेबल हो जाती है तो उस चीज़ को सामने रख के और पास का डाटा भी हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम उसका एनालिसिस करके अपने प्लान जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। फिर पुट दीज प्लान इनटू प्रैक्टिस और उनको फिर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से जो उन्हीं प्लान्स को हम प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपके पास टारगेट्स भी अवेलेबल होते हैं, जो एक्चुअल रियल टाइम डाटा है वो भी अवेलेबल होता है। अगर उसके अंदर कोई वेरिएशन आ रही है, कोई वेरिएंस आ रहा है तो उसको आप टाइमली एड्रेस कर सकते हैं, तो आपका कंट्रोल बेटर हो जाता है। इसी तरह आप एवेल्युएट करते हैं अपनी जो आउटकम्स हैं और सो दैट द एडजस्टमेंट ऑफ द बिजनेस कैन बी मेड एंड एनी एरर कैन बी रेक्टिफाइड क्विकली। को फॉर एग्जांपल आपको आउटकम जो है ना वो प्रॉपरली नहीं मिल रही है, आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम उसको जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको फौरी तौर पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपको अप टू डेट रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाती है, रियल टाइम प्लान्स आप बना सकते हैं, कंट्रोल, और इसी तरह आप जो है ना ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी अवेलेबल होगी और वो आउटडेटेड नहीं होगी, अप टू डेट होगी, तो आप उसके लिए डिसीजन मेक भी कर सकते हैं क्विकली। देन ये आपकी जो हेल्प करता है जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है कि आपको गाइड भी करता है और कंट्रोल जो बिज़नेस की पॉलिसीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में भी आपको हेल्प देता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एक्चुअली आप कंप्यूटर पे स्प्रेडशीट को भी यूज़ करके अपना अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट बेसिकली क्या है, आपने एक्सेल का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसके अंदर आपको पता है कि कॉलम्स एंड रॉज होती हैं, टेबल की शेप में होता है। ये नीचे मैंने आपको टेबल भी ड्रॉ करके बताया, ये एक्सेल के अंदर ही आया हुआ है। तो ये इसके जो है ना वो रोज़ हैं और इसी तरह ये नीचे इसके कॉलम्स हैं और हर सेल जो है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये जो है ना वो B3 जो है ना इस सेल का एड्रेस है। तो हर सेल के अंदर आप मैथमेटिकल इक्वेशंस भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसके अंदर फिगर्स भी लिख सकते हैं, फार्मूलाज भी आप जो है ना इसके अंदर कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस पर भी इंशाल्लाह तफसील से कुछ जो फाइनेंशियल मॉड्यूल्स हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स हैं वो इंशाल्लाह बनाएंगे और उसकी वीडियोस में मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा।
سو میجر ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ آپ کو جو فگرس آر ایڈجسٹڈ ٹو آل ادر فگرس افیکٹڈ، کہ آپ نے ایک فارمولا ڈرائیو کر دیا. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ ٹوٹل کا فارمولا میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، جس کا فارمولا جس میں آپ نے ویلیو لینی ہوتی ہے ادھر فارمولا اپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر آپ نے ایکوز ٹو اور پھر لکھا سم اور پھر آپ نے رینج دے دی. یہ رینج آئی فار سپوز میں کہتا ہوں یہ B2 سے یہ کولن اور B4 تو 2 3 اور 4 کا سم کر کے یہاں پر ویلیو آ جائے گی. اور جہاں پر آپ نے فارمولا اپلائی کرنا ہے، جس سیل میں آپ کو رزلٹ چاہیے اس سیل میں آپ لا کر اور کلک کریں گے، یہاں پہ فارمولا بار اوپر آ جائے گی. فارمولا بار میں پہلے ایکوز لکھیں گے اور یہ والا فارمولا وہاں پر پلیس کریں گے، انٹر کریں گے تو آپ کے پاس اس کا سم آ جائے گا. ایک اور اس کا شارٹ کٹ بھی ہے، آپ جہاں پر فارمولا اپلائی کرتے ہیں اس سیل میں آ جائیں اور اس کے علاوہ آلٹ ایکوز ٹو آلٹ اور ایکوز ٹو، یعنی کہ آلٹ کے ساتھ ایکوز ٹو کا سائن اگر آپ دیں گے، ایکوز ٹو کا سائن اگر آپ بیک سپیس کے پاس دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ سائن نظر آ رہا ہے ایکوز ٹو کا. آلٹ کو پریس کرتے کی رکھنا ہے اور ہولڈ اٹ پریسڈ اینڈ دین پریس ایکوز ٹو، تو وہ بھی آپ کو رینج آ جائے گی. اور رینج کو آپ جو ہے نا وہ یعنی کہ ایڈ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے ڈفرینٹ شارٹ کٹس ہیں، ڈفرینٹ اس کے فارمولائز ہیں. ایک پورا کا پورا اسپریڈ شیٹ ایک فل فلیج ایک سبجیکٹ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے ویڈیوز بھی بناؤں تاکہ آپ کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو آپ اس سے ہیلپ لے سکیں. جی تو اگر میں یہاں پہ 100 کی جگہ پہ، اب میں نے فارمولا اپلائی کیا، اب 100 کی جگہ پہ 120 لکھ دیتا ہوں تو پھر نیڈ ناٹ ٹو کیلکولیٹ ونس اگین، یہ 550 چینج ہو کے 570 آٹومیٹکلی ہو جائے گا. تو یہ ایکچولی جو ہے نا وہ یہ ایکچولی آپ کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو چینجنگ دس ون ویریبل وڈ stimulate automatic calculation or changes on all the related areas. اس کے علاوہ اگر آپ نے جتنا ہیوی ماڈیول بنایا ہوا ہے تو اس کے میں جتنے بھی آپ نے فارمولاز لگائے ہوئے ہیں تو اگر آپ ایک ویریبل کو چینج کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ساری کی ساری چینجز آ جائیں گی اس کے اندر. چلیے اب آتے ہیں اس کے کچھ بینیفٹس جو ڈفرینٹ اسٹاف ممبرس کو ہوں گے. اور سب سے پہلے آپ سینئر مینجمنٹ دیکھیں. سینئر مینجمنٹ کے لیے جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے وہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری ساری انفارمیشن ہر ٹائم پہ موجود اویلیبل ہوتی ہے. اور سیکنڈلی جو مرضی اس میں ایڈجسٹمنٹ وہ کرنا چاہیں ایڈجسٹمنٹ کر کے سینیریو ڈفرینٹ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ نے کیپٹل بجٹنگ کا جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھی ہوں گی تو وہاں پہ سینسٹیوٹی انالیسس تھا، تو اس میں ویریبل ایک کو چینج کرتے تھے، باقی وہ اس کا آؤٹ کم آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا تھا. تو اسی طرح آپ اس کو جو ہے نا وہ سینئر مینجمنٹ اس کو، یا جسے ہم ٹاپ مینجمنٹ کہتے ہیں، وہ اسٹریٹجک پلاننگ میں اس کو بڑی افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں. They can also make use of the budgeting program بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں. وہ کہ سیل اگر وہ پلیس کرتے ہیں تو پرچیز بجٹ اور سارے کے سارے اگر میڈیولز بنے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ آٹومیٹکلی وہ باقی کے بجٹ جو ہے نا اس کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ بن جائیں گے. تو واٹ ایف انالیسز یہ آپ کا جو ہے نا وہ کنڈیشنل جو ہے نا وہ انالیسز ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر سیل پرائس اتنی ہو جائے تو پروفٹ پہ کیا افیکٹ آئے گا. وہ ساری کی ساری کیلکولیشن آپ بہت ہی شارٹ ٹائم کے اندر اس کے اندر کر سکتے ہیں. تو بہت زبردست چیز ہے. کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ آپ کی بہت زیادہ پرابلمس کو ریزالو کر دیتا ہے. پھر آپ اپنا فوکس اپنی توجہ جو ہے وہ اور بزنس کی بہتری کی طرف لگا سکتے ہیں. تو آٹومیٹکلی آپ کے اپڈیٹ ہو جاتے ہیں ریکارڈ. جیسے ہی آپ ایک دفعہ پوسٹ کرتے ہیں انٹریز کو تو آپ کے تمام جو ریلیٹڈ لیجرز ہیں وہ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. ویدر اسٹریٹجک گولز آر بینگ اچیوڈ، ہوئے نہیں ہوئے، اور انڈیویجول پروگرس جو ہے نا وہ اس کی وہ ایزیلی مانیٹر ہو سکتی ہے. سینئر مینجمنٹ کین یوز اسپریڈ شیٹ ٹو پریپیئر دا اسٹریٹجک بجٹس اینڈ ٹو پریپیئر انکم اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن بھی وہ بنا سکتے ہیں.
تو یہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. ادروائز مینولی اگر آپ کہیں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, اتنی دیر تک وہ جو اپرچونٹی ہوتی ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے. اب دوسرے مڈل مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ مینیجرز ہیں تو مینیجرز بزنس کا کنٹرول ایزیلی سنبھال سکتے ہیں. پروڈکشن اتنی کرنی تھی, اتنی ہوئی, اتنے ٹائم میں اتنی چیز ہونی چاہیے, اتنے ٹائم میں اتنا کام ہونا چاہیے, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. مانیٹر کنٹرول دا بزنس گولز, اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ریگارڈنگ آل دا اسپیکٹ آف دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اور اس کے علاوہ انکلوڈنگ پے رول ہے, اور بینک کے حوالے سے بزنس بینک اکاؤنٹ کی جو اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے وہ بھی ان کے پاس ریئل ٹائم اویلیبل ہو جاتی ہے. تو آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم کو جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 1 ہے اس میں ڈفرینٹ فارمولا لگا کے, جیسے انوینٹری کی ویلیو تھی کاسٹ اور این اور وچ ایور از لوور, تو وہ آپ بلٹ ان اس کے اندر رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 سیلز کے اندر یہ دونوں انفارمیشن اویلیبل ہیں, اور تیسرے سیل جہاں پر آپ نے ویلیو آف انوینٹری لینی ہے تو آپ نے فارمولا اگر انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 2 کے مطابق لگایا ہوا ہے تو وہ پھر وہی چیز وہاں پر شو ہوگی. کیش فلو کی فور کاسٹ بھی اس کے اندر آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں. پے رول ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, ٹیکس کی ڈیڈکشن اور ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں. ریکانسلیشن بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو سٹاف میں لوور سٹاف آ جاتا ہے. لوور سٹاف نے جو کام پرفارم کرنے ہیں اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر وہ ایزیلی کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم سے, جیسے انوائسز کو پروڈیوس کرنا ہے اور کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور کسٹمر کی کوٹیشن وغیرہ بنانی ہے, اور یہ چیزیں اور جو مینجمنٹ کو رپورٹ دینی ہے ایون وہ بھی جلد از جلد جو ہے نا وہ اس سے بن جاتی ہے. پھر آپ کے ایڈوانٹیجز جو آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم, اس کے آپ کے اوور آل آرگنائزیشن کو کیا ہوتے ہیں. ایک تو یہ سپیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے. فوری طور پہ آپ کی انفارمیشن جیسے ہی آپ نے لیجر میں ویلیو کو پوسٹ کیا وہ ٹرائل بیلنس اور انکم اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن تمام تک اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ چلا جائے گا. ایکوریسی مین کہ آپ نے ایک دفعہ انفارمیشن, یہاں پر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ ایکوریسی ان دا سینس کہ آپ نے انفارمیشن ایکوریٹ دی ہے تب آگے ساری ایکوریسی چلے گی. اگر انفارمیشن ہی غلط دی ہے تو آگے وہ ایکوریسی جو ہے نا وہ کویشچن ہو سکتی ہے اس کی. پھر آٹومیٹیکلی ڈاکومنٹ جو ہے نا پروڈیوس ہو جاتے ہیں. آپ نے پیمنٹ جو ہے نا وہ جو شیڈیول کی ہوئی تھی یا پیمنٹ آپ نے جو ہے نا وہ پیمنٹ کو آپ نے شیڈیول کیا ہوا تھا تو آپ کے پاس انفارمیشن نوٹیفیکیشن آ جائے گی, اور اسی طرح جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آٹومیٹیکلی پروڈیوس, جیسے ہی آپ نے واچر پوسٹ کیا پرنٹ کی آپشن دیں تو آپ کے پاس واچر پرنٹڈ فارم کے اندر آ جائے گا. اویلیبلٹی آف انفارمیشن جو ہے نا ریکارڈس آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے, اور ٹیکسیشن کی ریٹرن جو ہے نا جیسے آپ انٹریز کرتے گئے ٹیکس کی جو ریٹرن ہے وہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو جائے گی اور اس کو آپ ریٹرن کو فائل کر دیں گے. اور جو ہے نا وہ لیجیبلٹی ڈیٹا آر آلویز لیجیبل ریڈیوسز دا پاسبلٹی آف ایررز. ظاہر ہے مینول جو کام کرتے ہیں اس کے اندر ایک سٹیپ سے دوسرے پہ جاتے وقت آپ کو جو ہے نا وہ چانسز ہوتے ہیں کہ ٹرانسپوزیشن ایرر نہ ہو جائے یا کوئی اینٹری مس نہ ہو جائے, اور پور ہینڈ رائٹنگ کا بھی ایک اسپیکٹ ہے. تو جبکہ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کا ڈیٹا زیادہ بہتر طریقے سے ایکوریٹ طریقے سے آگے جو ہے نا ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. تو ایفیشنسی ہے اسٹاف ظاہر اس کو ریڈیوسز کین بی پٹ دا بیٹر یوز. تو آپ کی ایفیشنسی جو ہے نا اسٹاف کے ریسورسز کو بجائے اس کے کہ رجسٹر بنانے پہ زیادہ لگا دیں, تو اگر 1% یا 1 or 2% اگر سفیشینٹ ہے باقی اسٹاف کو آپ اور زیادہ بیٹر جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. اسٹاف موٹیویشن اس کے اندر آتی ہے. اسٹاف کی موٹیویشن ان دا سینس کہ اسٹاف جو ہے نا وہ جب ٹائملی ایک اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس کے جو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ اس میں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے آپ کو ہارڈ ویئر کی کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے. آپ کو کمپیوٹر سسٹم اور UPS اور یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ پرچیز کرنا پڑتے ہیں. ہارڈ ڈرائیو آپ نے لی ہوئی ہے, آپ کو مشین جو سرور مشین ہے وہ چاہیے, اور اسی طرح جو آپ کو ٹرمینل مشینز ہیں وہ چاہیے. تو ہارڈ ویئر نیٹ ورکنگ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر آتی ہے. تو ہارڈ ویئر کی کاسٹ ڈیفینیٹلی ہے. اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر جو آپ نے ڈیولپ کیا, اگر تو آپ نے سافٹ ویئر جو ہے نا وہ جو باہر سے, جیسے کئی سافٹ ویئر ہیں یا کئی سافٹ ویئر جو ہاؤسز ہیں وہ آپ کو
سسٹم بنا کے دیتے ہیں, ٹیلرڈ سسٹم آپ کو بنا کے دیتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, تو اس کی مینٹیننس کاسٹ اور اس کی اپنی جو انیشیل کاسٹ ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے. اسٹاف کی ٹریننگ کے اوپر ڈیفینیٹلی کاسٹ لگتی ہے, اور اسٹاف کو ٹرین کرتے ہیں آپ اپنے ایک کام سے ہٹا کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, پھر وہ اتنی دیر تک آپ اس کو پے بھی کر رہے ہیں, اور ٹریننگ کے علیحدہ سے جو ہے نا وہ چارجز اگر آپ کو بیئر کرنا پڑ رہے ہیں کہ وہ جو ٹرینر آ رہا ہے اس کو بھی آپ پے کرتے ہیں. اپرچونٹی دیٹ از اپوزیشن فرام دا اسٹاف کمفرٹیبل ہو, کئی دفعہ مینول سسٹم کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ پھر کہتا ہے کہ اب میں جو ہے نا ایک سسٹم کے ساتھ یوز ٹو ہوں, تو میں اب دوسرے سسٹم کی طرف سوئچ کروں گا, پتہ نہیں سمجھ لگے گی نہیں لگے گی, تو وہ اپوز کرتے ہیں اس کو. اور ان پٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی ایکوریسی کا جو ہے نا وہ تعلق اس سے ہے کہ آپ نے ڈیٹا صحیح ان پٹ کیا ہے, صحیح ان پٹ کریں گے صحیح آؤٹ پٹ لیں گے, غلط ان پٹ کریں گے غلط کریں گے, تو ان پٹ ہی اگر غلط ہوگا تو آگے رپورٹ بھی غلط بنے گی. ڈیمیج ٹو ہیلتھ, ظاہر ہے کہ آنکھوں کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے, اور بہت زیادہ اس کا ایکسپوجر جو ہے, اس لیے جو ہے نا یہ آرگنائزیشن کے اوپر کئی دفعہ یہ امپوز کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کمپیوٹر کے آگے کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے بریکس دینی ہے, اور ان کا باقاعدہ چیک اپ وغیرہ بھی کروایا جاتا ہے. اور بیک اپ ریکوائرمنٹس ہیں, آپ سسٹم اگر سسٹم کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم ہے تو اس کا پراپرلی جب تک بیک اپ نہیں ہوگا, تو اگر کوئی وائرس یا کوئی ایسی تھریٹ کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا کوئی سیکورٹی بریچ ہو گئی تو سارا کا سارا ڈیٹا لاس ہو گیا, تو سارے کمپیوٹرائز ریکارڈ آپ کے خراب ہوتے ہیں. اس لیے بیک اپ بہت زیادہ کریشل, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو بیک اپ ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے, اور بیک اپ جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا, نارملی آرگنائزیشن بینکس تو غالباً ریئل ٹائم کے اوپر بیک اپ لیتے رہتے ہیں, لیکن دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہ جس وقت ان کے آرز ورکنگ آرز ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا سارا ڈیٹا بیک اپ کے اندر جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. تو وہ جو آپ کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے سافٹ ویئر ہاؤس, انہوں نے نارملی اس کو ارینج کیا ہوتا ہے کہ وہ بیک اپ کسی اور جگہ پر اسی بلڈنگ کے اندر نہیں رکھا جاتا, کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی تھریٹ ہوتی ہے, کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, تو کم سے کم آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ سیف ہو جائے. اگر آپ کا ڈیٹا ڈیورنگ دا ڈے اگر کرپٹ ہو جاتا ہے تو پچھلے دن تک کا ڈیٹا سارا سیو ہوتا ہے, تو جو آج کی ٹرانزیکشن ہے اگر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد وہ کام ہوا ہے تو اتنا ڈیٹا لاسٹ ہوگا, باقی سارا کا سارا آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی کروشل جو ہے نا بیک اپ والا معاملہ ہے, اس کو آپ کو رکھنا چاہیے. تو اسی طرح سیکیورٹی بریچ ہیں, کوئی ہیکرز ہیں وہ آپ کے سسٹم کو, جو انٹروڈرز ہیں وہ آ جاتے ہیں اور آپ کے سسٹم کو ہیک کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے فائر وال اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ رکھے ہوں گے. تو اب آتے ہیں کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ پیکیجز کی طرف. کچھ اسمال اور میڈیم سائز اور بزنسز ہیں وہ آف دا شیلف جو ہے نا وہ اکاؤنٹنگ پیکیجز پرچیز کر لیتے ہیں, اور دیز کمپلیکسٹی آف سچ پیکیجز ویریز اکارڈنگ ٹو دا انڈیویجول نیڈس آف دا بزنس. آپ کا بزنس نیڈ آپ کے مطابق وہ نہیں بنا ہوا, آف دا شیلف میں بنایا سافٹ ویئر پڑا ہوا وہ ہم نے اٹھا کے جو ہے نا اپنے پاس امپلیمنٹ کیا, تو وہ ہمارے بزنس کے مطابق تو نہیں ہے, تو ہمیں پھر اس میں پرابلم آ جاتی ہے. تو لارج بزنس ہیں وہ مور کمپلیکس ان کا بزنس ہوتا ہے, اور انہیں جو ہے نا وہ بیسٹ پاک پیکیجز یا ٹیلرڈ سسٹم جو ہے نا وہ لوگ پرچیز کرتے ہیں. اس کی کاسٹ بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے, تو ان کی انڈیویجول نیڈ کے مطابق ہوتی ہے. جیسے شوگر مل ہے, جیسے کوئی آئل ریفائنری ہے, اور آئل مل ہے, تو یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی سسٹم جو ہے نا وہ اپنے ڈیولپ کروا لیتے ہیں, تو وہ ان کے مطابق ہی آتے ہیں. Whatever accounting package is chosen, all are designed to be easy to use. تو ظاہر ہے اس کا آسانی کے ساتھ وہ یوز کر سکیں گے تو وہ اکاؤنٹنگ سسٹم چلے گا. یہ بھی ایک سٹاف کا بہت بڑی ریزرویشن ہوتی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے, تو اس وجہ سے بھی وہ اس کو اپوز کرتے ہیں. تو جتنا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہوگا سسٹم کا, اتنا زیادہ وہ سسٹم کمفرٹیبل بھی ہوگا اور سکسیزفلی چلے گا بھی. اور اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ جو ہے نا سسٹم وہ ہونا چاہیے. انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا پرچیز کا میڈیول ہے, یہ سیل کا میڈیول ہے, ریسیویبل کا ہے, اسی طرح آپ کا وہ باقی جو لنکڈ ہیں ان کے سیل کی انوائس بنی تو آٹومیٹکلی اسٹور آپ کو اپڈیٹ چلے گی, اسی طرح پروڈکشن والوں کو اپڈیٹ چلے گی, اور سارے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی وہ انفارمیشن چلے گی. یعنی کہ ایک اگر
جیسے انٹیگریشن سے یہ مراد سمجھیے گا کہ اگر خدا نخواستہ جیسے ایک جسم کو کوئی کسی اسے نیڈل سے ایسے جو ہے نا پنچ کریں تو وہ سارے جسم کو پتہ لگ جاتا ہے. ایسے انٹیگریشن اکاؤنٹنگ سسٹم وہ سکسیزفل ہے جس میں پراپر انٹیگریشن ہوگی کہ ایک سسٹم میں کوئی چیز آتی ہے تو سارے سسٹم کو پتہ لگ جائے کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے. تو انٹیگریشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو جب آپ مینول اکاؤنٹنگ سے کمپیوٹرائز پہ جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے یہ کہ سموتھلی یہ کام کریں. پیرلر آپ کا جو ہے نا مینول بھی چلے اور کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم بھی چلے. یکدم کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم کریں گے اگر وہ انسکسیزفل رہا تو مینول تو آپ مینٹین ہی نہیں کر رہے, تو وہ بہت زیادہ ڈیٹا کا آپ کا لاس ہو جائے گا. اور ایکوریسی کا بھی خیال رکھیں کہ آپ جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ایکوریٹلی انٹر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اوپننگ انٹریز جو ہیں ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ لیجر کے اندر جیسے بینک ہے, فرنیچر ہے, جو بھی لیجرز آپ نے مینٹین کر رکھے ہیں ان کے اندر اوپننگ انٹریز پراپرلی کی ہیں. پھر آپ اکاؤنٹنگ سسٹم کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. بیچ میں سے شروع کریں گے, اکاؤنٹنگ انٹریز نہیں ڈالیں, اوپننگ انٹریز نہیں ڈالیں گے تو آپ کو لیجرز کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے مینولی لازمی جو ہے نا اس کو پریپیئر کرنا ہے کنٹرول اکاؤنٹس کو, ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد پھر آپ نے جو اکاؤنٹنگ سسٹم کے ذریعے جو آپ کے کنٹرول اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے. جیسے لیجرز, ہم سیل لیجرز کھول لیں اپنے کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر, اور اس طرح کنٹرول اگر آپ نے مینولی بنایا ہوا کنٹرول اکاؤنٹ, سیل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ, اس سے بھی ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کا جو لسٹ آف بیلنسز ہے اس کا بیلنس اپنے کنٹرول اکاؤنٹ کے برابر ہے یا نہیں ہے. پھر مینول جو ٹرائل بیلنس بنے اس کو آپ کمپیئر کریں, جو ٹرائل بیلنس آپ کا ایکسٹریکٹ ہوا ہے کمپیوٹرائز سے, کیا اس میں فرق تو نہیں ہے. تو یہ تو معاملہ آ گیا مینولی کو. جب مینول کو آپ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم میں لے کے آئیں گے تو مینول بھی ساتھ ساتھ بنانا ہے اور کمپیوٹرائز بھی ساتھ ساتھ آپ نے پریپیئر کرنا ہے. پھر اس کے پروٹیکشن کے لیے فائر وال, تاکہ آپ تک کوئی تھریٹ پہنچے ہی نہ. وائرس کی پروٹیکشن ہے, سم ٹائم یو ایس بیز یوز ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا آپ کے سسٹم میں لگ جائیں, ان کے اندر وائرس آ سکتا ہے, تو وہاں پر اینٹی وائرس ہو تاکہ وہ وہاں پر جو بھی یو ایس بیز یا اس طرح پورٹیبل چیزیں یوز ہوتی ہیں تو وہ سکین ہو کے آپ کے سسٹم تک جو ہے نا وہ ایکسیس کریں. ادروائز پھر آپ کا وائرس انفیکٹڈ ہو جائے گا, پھر آپ کو پرابلم آئے گی, پھر ونڈوز اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر دوبارہ وہ کرنی پڑتی ہیں, اور سسٹم بھی اس کے اندر ڈیٹا بھی بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے. پھر جو بھی ٹرمینل ہیں وہاں پر آپ کو یونیک جو ہے نا وہ آئی ڈیز دیں, انہیں یونیک لاگ ان, اور اس کے علاوہ ان کے پاسورڈ ہوں. تو جیسے ہی وہ وہاں سے جائیں اور پاسورڈ اور وہ لاگ آؤٹ ہوں, اور جب دوبارہ وہ اس ٹرمینل پر آئیں تو وہ لاگ ان اور پاسورڈ کو اپلائی کر کے آئیں. ادروائز یہ ہوگا کہ اگر سسٹم کے اوپر پاسورڈ یا لاگ ان نہیں بنا, جو مرضی آ کے انٹری کر دے تو آپ کا سسٹم کلیپس کر جائے گا. تو اٹ واز آل اباؤٹ یور ٹوڈیز لیسن. اور اس میں جو چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہوئی پلیز ڈو آسک ان دا کمنٹ سیکشن. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بریفلی یہ سارا کا سارا انفارمیشن دے دی جائے. آپ کا کویشچن جو ہے نا اس کے اوپر فل فلیج کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ کو کویشچن پوچھا جائے گا 3 یا 4 نمبر کا چیز آ جائے. تو یہاں تک یہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم کو ڈیولپ کرنا آپ کے کورس کے اندر نہیں ہے, آپ کو نہیں آئے گا کہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم بناتے کیسے ہیں. تو اسٹے بلیسڈ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر دیز ویڈیوز ود یور فرینڈ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.